अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के मामले में आज इंतहाई अहम पेशरफ हुई जब जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सामने पेश होकर अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाते हुए लंदन में मौजूद जायदादों की मनी ट्रेल पेश कर दी और अदालत ने उनके बयान और जायदाद की खरीदारी के जराए पर इत्मीनान का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि मनी ट्रेल के मामले पर फैसला मुत्तलिका अथॉरिटी नहीं करना है। याद रहे कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में इल्जाम यह आयद किया गया था कि उनकी अहलिया और बच्चों के नाम पर लंदन में जायदादें मौजूद हैं जिनकी खरीदारी के जराए वाजे नहीं है और इसी बिना पर मिसकॉन्डक्ट के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया गया जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने बदनीयती का इल्जाम लगाते हुए रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जहां गुज़श्ता रोज अदालत के सामने जाती हैसियत में पेश होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपनी अहलिया का पैगाम दिया कि वो वीडियो लिंक पर कुछ बयान देना चाहती हैं। आज समाअत के दौरान 10 रुकनी बेंच के सरबराह मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया के बयान से पहले रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया अदालत के लिए काबिल एहतराम है, वो अपना बयान मुख्तसर रखें, अल्फाज का चुनाव अच्छा करें जिससे किसी की तज़ीक का पहलू ना निकले और वो अदालती डेकोरम का ख्याल रखें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया इस केस में फरीक नहीं है। बेंच के अरकान बयान रिकॉर्ड होने के बाद इसका जायजा लेंगे, जिसके बाद काजी फायज ईसा की अहलिया ने अपना बयान रिकॉर्ड करते हुए अदालत को आगाह किया कि उनकी वालदा हिस्पानवी शहरियत रखती हैं और ख़ुद उनके पास भी हिस्पानवी पासपोर्ट है और शनाख्ती कार्ड पर उनका नाम सरीना ईसा दर्ज है। सरीना ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जज के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन वो अदालत को बताना चाहती हैं कि जब उनके शौहर वकील थे तो उन्हें 5 बरस का पाकिस्तानी वीज़ा दिया गया, लेकिन जनवरी 2020 में उन्हें सिर्फ 1 साल का वीज़ा दिया गया। सरीना ईसा ने अदालत को बताया कि वो कराची में अमेरिकन स्कूल में मुलाजमत कर रही हैं और उनके वकील उनके टैक्स गोशवारे जमा कराते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वो कराची की रिहायशी हैं, लेकिन उनका टैक्स रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया और जब FBI से रिकॉर्ड की मुंतकिली से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सरीना ईसा के मुताबिक उनका टैक्स रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने से मुतालिक उन्होंने FBI को 2 खतूत भी लिखे। सरीना ईसा ने कहा कि उनके बारे में ऐसा केस बनाया गया जैसे वो किसी जुर्म की मास्टरमाइंड है। अपनी जायदाद से मुतालिक मालूमात देते हुए उन्होंने आगाह किया कि उन्होंने बरतानिया में पहली जायदाद 2004 में खरीदी, जबकि उन्होंने कराची के क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में भी जायदाद खरीदी जो कुछ अरसे बाद फरोख्त कर दी गई। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि उनकी ज़रई अराजी जो उन्हें अपने वालिद की जानिब से मिली वो उनके नाम पर है और इस अराजी से उनके खामन का कोई ताल्लुक नहीं। सरीना ईसा के मुताबिक उनकी ज़रई अराजी जिला जैकबाबाद और डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान में है, जिसकी देखभाल उनके वालिद किया करते थे और उनके वकील के मुताबिक उनकी ज़रई अराजी टैक्स के निफास के काबिल नहीं। सरीना ईसा ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपने वकील के मशवरे से फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाया, जिसकी तफसीलात दिखाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह रिकॉर्ड हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सरीना ईसा ने कहा कि 2003 से 2013 तक इसी अकाउंट से उन्होंने लंदन रकम भिजवाई जो उनके नाम पर है और उसी रकम से उन्होंने एक जायदाद 26,300 पाउंड के एवज जो है वो खरीदी और 2013 में 2,35,000 पाउंड के एवज एक और जायदाद खरीदी। सरीना ईसा ने बताया कि लंदन में 3 प्रॉपर्टीज में से 2 किराए पर जबकि एक में उनका बेटा इस वक्त रहता है। सरीना ईसा ने अदालत को बताया कि वो 2016 तक बरतानिया में भी टैक्स अदा करती रही है और ज्यादा टैक्स अदा करने पर उन्हें टैक्स रिफंड भी मिला, जबकि पाकिस्तान में जब वो FBI से अपना रिकॉर्ड लेने गई तो उन्हें कई घंटे इंतजार करना पड़ा। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने अदालत को मजीद बताया कि वो 2018 के टैक्स गोशवारों में अपनी लंदन की जायदाद जाहिर कर चुकी हैं। इंतहाई अहम नुक्ता था ये। उनका यह भी कहना था कि वो अदालत से किसी किस्म की रियायत नहीं मांग रही, उनके साथ आम शहरी जैसा सलूक किया जाए, लेकिन आगाज में ही उनका मौकिफ लिया जाना चाहिए था। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया से 2018 के टैक्स गोशवारों की तफसीलात तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि उनको सुनने के बाद वाज़ेह होता है कि उनके पास सवालों के मजबूत जवाब मौजूद हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि बज़ाहिर उनके बयान और जायदाद की खरीदारी के जराए से मुतालिक अदालत मुतमईन है, लेकिन इस केस में अदालत मेरिट का जायजा नहीं ले रही और जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया को मुतालिका अथॉरिटीज को मुतमईन करना होगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यहां यह कहा कि उनके पास 2 फोरम्स हैं
ایک یہ کہ معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے ان کے پاس، جیسے سمرتا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جج کی اہلیہ نے ایف بی آر کی جو ہے کافی شکایت کی ہے، جس پر حکومتی وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے جواب دیا کہ اگر ایف بی آر نے زیادتی کی ہے تو یہ شکایت براہ راست وزیر اعظم کے پاس جائے گی۔ اہم معاملہ ہے کیونکہ اب تک حکومت کی جانب سے بار بار یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے لندن کی جائیدادوں کی منی ٹریل دکھا دی جائے تو پورا ریفرنس ختم ہو جائے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ کی جانب سے ایسے ریمارکس بھی سامنے آئے جس سے حکومت کی پوزیشن مزید کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم کی جانب سے آج دلائل کے آخری دن بینچ کی جانب سے چند سخت ریمارکس سامنے آئے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے فروغ نسیم سے سوال کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا درست نام ہمیں معلوم نہیں، حکومت کو کیسے پتہ چلا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا حکومت نے شکایت کرنے والے وحید ڈوگر سے پوچھا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف معلومات کہاں سے لے کر آئے؟ جسٹس مقبول باقر نے سوال کیا کہ وحید ڈوگر کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جائیدادیں گوشواروں میں ظاہر نہیں کی گئیں؟ جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ وہ اپنی تفصیلات اتنی آسانی سے نہیں لے سکتے، تو پھر ایک جج کی تفصیلات وحید ڈوگر کے پاس کیسے آئیں؟ جسٹس مقبول باقر نے اہم ریمارکس دیے کہ احتساب کے نام پر اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی لکھیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوال کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے جج کی اہلیہ سے ان کے گوشوارے کب مانگے؟ بیرسٹر فروغ نسیم نے جواب دیا کہ انہیں نہیں معلوم کہ وحید ڈوگر کو معلومات کیسے ملی، اور جائیدادوں کا معاملہ اثاثہ جات ریکوری یونٹ نے ایف بی آر کو بھجوایا۔ کیا حکومتی موقف آج کی اہم پیش رفت کے بعد کمزور پڑ چکا ہے؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو اپنا بیان اور منی ٹریل بہت پہلے دے دینا چاہیے تھا؟ اور کیا یہ ریفرنس حکومت کے لیے قانونی مسئلے کا باعث بن سکتا ہے؟ کیونکہ 10 رکنی بینچ بار بار یہ نقطہ اٹھا چکا ہے کہ اگر اس ریفرنس میں حکومتی بدنیتی ثابت ہوئی تو اس پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ انہی تمام سوالات پر بات کریں گے۔ ممتاز قانوندان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بڑی اہم آج سگنیفیکنٹ جو سماعت رہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، جسٹس صاحب کی، اور اس میں جو بار بار یہ کہا جا رہا تھا جی منی ٹریل لے کے آئیں، کیوں اتنی یہ سماعتیں ہو رہی ہیں، اور باقی دلائل دے رہے ہیں کہ کیسے یہ شواہد حاصل کیے گئے، اس کو چھوڑ دیں، صرف منی ٹریل لا دیں۔ آج منی ٹریل بھی آ گئی، کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی ڈیولپمنٹ کو؟ پہلے تو آپ کا کمنٹ اس پہ لے لیں۔ دیکھیں، منی ٹریل تو ہر کسی کو دینا ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور آگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اگر قاضی فائز عیسیٰ جو کہ خود سپریم کورٹ کے جج ہیں اور بڑے نمایاں جج ہیں، وہ اگر اصراری کیے رکھتے کہ منی ٹریل دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی بیگم کا ان کے ساتھ مالیاتی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی، ان کی اپنی بزنس ہے، ان کی اپنی عہدہ ہے، ملازمت تو نہیں ہے، یہ عہدہ ہے، تو وہ اگر اس پہ نظر رہتے تو امبیرسمنٹ ہوتی 10 ججوں کو کہ ایک جج صاحب کی اپنے کولیگ کے بارے میں وہ اس طرح کے چیزیں مانگ رہے ہیں جو اگر وہ نہیں دیتے تو پھر ان کے خلاف فیصلہ جاتا، کیونکہ جس کے پاس عہدہ آئے وہ عہدہ صدر کا ہو، وزیر اعظم کا ہو، جج کا ہو، سرکار کا عہدہ جس کے پاس آتا ہے، جو سرکار سے فائدہ بھی لیتا ہے، اختیارات بھی ان کے تحت حاصل ہوتے ہیں، اس کو اپنے اور اپنے رشتہ داروں کی شفافیت کا ثبوت دینا ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز ہی کہنا شروع کر دیں گے کہ ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں، ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں، تو پھر جواب دے کون ہوگا؟ پھر تو ایک رسم بن جائے گی، پھر تو بالکل فری فرال ہو جائے گا، اور یہ تو قانون دان ہے سارے۔ تو میرے خیال میں یہ معاملہ اب اچھی طرح نبٹ جائے گا۔ اب میرا خیال ہے کہ بہت فرق پڑے گا بینچ میں جو کچھ اگر دراڑیں تھیں یا ہیں وہ کچھ کم ہوگی۔ کچھ لوگ بینچ میں یہ سمجھتے ہیں
کہ قاضی صاحب نے ایک فیصلہ بڑا مطلب ہے یوں کہہ لیجئے کہ قانون کی اس میں شاید جتنی پاسداری نہیں رکھی گئی، غلط تو نہیں کہنا چاہیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور وہ حدیبیہ کیس ہے کہ حدیبیہ میں آپ نے یہ کہہ دیا جی کہ ایک فوجداری مقدمہ وہ بھی زائد المیعاد ہو سکتا ہے، جبکہ فوجداری مقدمہ زائد المیعاد نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر ریپ کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں تو 20 سال بعد 25 سال بعد پکڑے جائیں تو آپ کا ٹرائل ہوگا۔ دیوانی مقدمات زائد المیعاد ہوتے ہیں۔ پر قاضی صاحب کا ایک اہم کردار اس عدالت میں کورٹ میں ہے اور رہنا چاہیے، بڑے خانوادہ ان کا بڑا اچھا بیرسٹر صاحب، اس میں جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بدنیتی ظاہر ہوئی اس پورے ریفرنس میں تو کارروائی کی جانی چاہیے، اب اگر وہ ظاہر ہو جاتی ہے، عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی تھا، کارروائی کس کے خلاف ہوگی؟ کیونکہ ریفرنس تو صدر مملکت نے بھجوایا ہے۔ اس پر تھوڑی سی آپ کی رائے چاہیں گے کہ اگر اس قسم کا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ کہاں سے ہوئی بدنیتی پھر؟ یہ ذرا دشوار ایشو ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ آپ نے ریز کیا ہے تو میں بتا دوں کہ اس میں دشواری کیا ہے۔ اگر بدنیتی نگاہ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد مجھے بظاہر لگتا ہے اخبارات میں جو رپورٹ ہوتا ہے، میں عدالت میں تو موجود نہیں رہا ہوں کبھی بھی اس کیس سے، تو یہ کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شہزاد اکبر کی کیا اختیار تھا اور اس کا کیا وہ کس طرح ایسیٹس ریکوری یونٹ کا میں لگایا گیا، اور اس کی تقرری ہوئی، اور اس کی تقرری کے بعد کس طرح اس کو یہ اختیار دیا گیا جو کہ ایف آئی اے میں تو ہو سکتا ہے یا کسی اور ادارے میں، یا شاید جج کے معاملات میں تفتیش کرنے کا سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کسی کو اختیار ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک اوپینین ہے۔ اب اس پہ جو میں نے آپ کو کہا کہ دشواری یہ آتی ہے کہ اگر آپ بدنیتی پہ کہتے ہیں یہ ریفرنس ہے، اور بدنیتی اس لیے ہے کہ شہزاد اکبر کیوں یا ان کے کوئی اور لوگ کیوں جج صاحب کے اثاثوں میں انکوائری کرتے رہے، یہ ان کو کیا اختیار ہے؟ میں ان پہ یقین رکھتا ہوں یہ ایسا خاندان ہے کہ ان کی بہت کنٹریبیوشن بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، پر کوئی میرے جیسا جج بینک کے وہاں لندن میں بھی پراپرٹیز بنا لیتا ہے اور وہ اس کا پتہ ایف آئی اے کا انسپیکٹر جا کے کر لیتا ہے، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے یہ انسپیکٹر کا کیا کام تھا میری چوری کو پکڑنے کا؟ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ میں قاضی صاحب کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، پر میں اپنے بارے میں منی ٹریل دینا ضروری ہے۔ اب اگر اس سے بدنیتی آپ نکالیں گے شہزاد اکبر کی، تو جج صاحب نے بھی یہ کہاں سے لیے ہیں یہ اثاثے مختلف سیاستدانوں کے اور لوگوں کے، ان کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ کون سا اختیار تھا کون سا نہ تھا، تو یہ کوئی امبیرسنگ سچویشن پھر ہو جائے گی۔ میرے خیال میں عمر بندیال یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے کولیگز کو لے کے اور اس کو ذرا ٹھنڈا کر کے چلائیں، اور کسی کے کی اس طرح حد تک نہ ہو۔ اگر میں ایک غلطی ایک کرائم ڈسکور کر لیا ہے تو آپ مجھے یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ تم نے وہاں کیا آپ کر رہے تھے جہاں مرڈر ہوا، تمہارا کیا کام تھا، تم کیوں دیوار پھلان کے اندر آ گئے تھے؟ تو وہ آپ تو کرنا تو چاہیے نا کہ مرڈر ہوا تو مرڈر کو پکڑو۔ اب مرڈر تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ یہاں سے آ گیا، قتل میں نے کیا پر یہ کیوں دیکھتے آ گئے۔ تو یہ چیزیں بیچ میں امبیرسمنٹ کی آئیں گی، تو بہتر یہی ہے کہ یہ معاملہ ذرا نہ کسی کا یہ حق مارا جائے کہ وہ
کسی کے بارے میں اثاثوں کے بارے میں پتہ کر سکے گی. گورنمنٹ اور فیڈرل لوگوں کے بارے میں پرائیویٹ سٹیزن کو استثنا مل سکتا ہے. ٹھیک. اچھا اعتزاز صاحب، آخری سوال آپ سے کہ آج چونکہ اس میں منی ٹریل پیش کر دی گئی ہے، اب اس کے بعد کیس کس طرف جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا یہ منی ٹریل اگر موجود تھی اور جس طرح کی سٹیٹمنٹ آج ان کی اہلیہ کے سامنے کی جانب سے سامنے آئی، کیا یہ پہلے ہو جاتا تو کیس وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا؟ کیا اس کے آج آنے کے بعد کیس کمزور اب ہو چکا ہے؟ کس طرف یہ کیس آگے جاتا دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ منی ٹریل کس قسم کی ہے؟ صرف یہ کہ میں منی ٹریل پکڑا دیتا ہوں اور یہ سمجھوں کہ اب میری بات ساری مانی جائے، وہ تو دیکھنا ہے کہ منی ٹریل ہے، اور اگر ہے تو کیسی ہے، درست ہے، اس پہ ڈپینڈ کرے گا نا آگے جا کے. تو یہ چیز ابھی دیکھنے والی ہے. اور لیکن اگر منی ٹریل پہلے دن دے دی جاتی اور پہلے دن کو قابل یقین منی ٹریل ہو اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس واجب الادا نہ ہو، کوئی اور ٹرانسپیرنٹ اور اب شفاف اور عوام بورڈ ہو، تو یہ یقینا پہلے دن ختم ہو جاتا. پھر تو میں بیرسٹر اعتزاز حسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آج انتہائی اہم ایک مقدمے کے فیصلے کی بات کریں گے، ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی، جو کہ 5 سال اس کا مقدمہ چلا، لیکن آخر کار آج اس کا بڑا ایک اہم فیصلہ آیا ہے. بڑی تفصیلی اس پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک بڑے کیس کا بڑا فیصلہ. ایم کیو ایم کے بانی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عمران فاروق کو کس نے قتل کیا؟ آج اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایک بڑا فیصلہ سنایا، جس کے مطابق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ متحدہ کے بانی نے ہی اپنی پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کرنے کے احکامات جاری کیے، اور 3 مجرموں کو آج اس سلسلے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی. یاد رہے کہ ایم کیو ایم کے بانی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر 2010 کو لندن کے علاقے ایجویر کی گرین لین میں ان کے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا تھا. آج انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے 3 ملزمان خالد شمیم، معظم علی اور محسن علی سید کو عمر قید کی سزا سناتے ہوئے مشترکہ طور پر 20 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ ساتھ متاثرہ خاندان کو 10-10 لاکھ روپے ادا کرنے کے احکامات بھی جاری کیے، جبکہ برطانیہ اور پاکستان کی حکومتوں کو احکامات جاری کیے کہ وہ ملزمان جن میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین، افتخار حسین، محمد انور اور کاشف کامران شامل ہیں، انہیں گرفتار کیا جائے. عدالتی فیصلے کے مطابق لندن میں مقیم پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں نے متحدہ بانی کا حکم جو تھا وہ یہاں پاکستان پہنچایا، جس کے بعد معظم علی اور خالد شمیم نے ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کرنے کے لیے سید محسن علی اور کاشف خان کامران سے رابطہ کیا. عدالت کے مطابق خصوصی طور پر اس جرم کی غرض سے لندن جانے والے 2 قاتلوں کو مکمل سہولیات فراہم کی گئی اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک معصوم شخص کا شفاقانہ قتل کر دیا گیا، جو پہلے سے ایک طے شدہ منصوبہ تھا، جس کا مقصد عام افراد اور خصوصاً ایم کیو ایم کے کارکنوں میں جو تھا وہ خوف پیدا کرنا تھا، انہیں خوف میں مبتلا کرنا تھا، تاکہ مستقبل میں متحدہ کی بانی کے خلاف کسی قسم کی پارٹی کے اندر آواز نہ اٹھ سکے. یہ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی واردات لندن یعنی برطانیہ میں ہوئی تھی، لندن کے دارالحکومت برطانیہ میں ہوئی تھی، لیکن ملزمان کا تعلق پاکستان سے ہونے کے باعث اس کیس کا مقدمہ یہاں پر پاکستان کی عدالت میں چلا، جس میں برطانیہ کے تحقیقاتی اداروں نے بھی بھرپور تعاون کیا. اور عدالتی فیصلے میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ اس کیس میں پاکستانی قانون کے مطابق سزائے موت بنتی تھی، لیکن ایسے کیسز میں جہاں کسی دوسرے ملک نے شواہد دیے ہوں، ملزمان کو سزائے موت اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ برطانیہ اور یورپ میں سزائے موت نہیں دی جاتی، اور ایک باقاعدہ معاہدہ کیا گیا پاکستانی حکام سے کہ اس کیس میں ملزمان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. اس پر بھی آگے چل کے تفصیلی بات کریں گے. آپ کو یہ یاد دلاتے چلے کہ برطانوی پولیس نے دسمبر 2012 میں اسی کیس کی تفتیش کے لیے ایم کیو ایم کے قائد کے گھر اور لندن کے ان کا جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ تھا اس پر چھاپے مارے تھے، جس کے دوران 5 لاکھ سے زیادہ پاؤنڈز کی رقم بھی ملی. ان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات بھی اس کے بعد شروع ہوئی. یہ کہنا شاید درست ہوگا کہ وہیں سے متحدہ کے بانی کے زوال کا سفر بھی شروع ہوا جب عمران فاروق کو قتل کیا گیا. ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ شمائلہ عمران فاروق نے اس فیصلے کے خلاف ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں یہ کہا ہے کہ صبر اور وقت بہت طاقتور ہیں.
انہیں شروع دن سے اللہ پر یقین تھا، اور جہاں تک فیصلے کی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوا وہ بہتر ہے، میں اس پر مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ دشمن کو بھی یہ وقت نہ دکھائے جو جس مشکل صورتحال سے وہ اس وقت گزر رہی ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ اب اس فیصلے کی نظر میں کیا حکومت پاکستان کی حکومت جو ہے وہ برطانیہ سے متحدہ کی بانی کی حوالگی کا مطالبہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اہم سوال یہ ہے، کافی سارے اس میں مزید سوالات ہیں کہ برطانیہ میں جو ان کے خلاف متحدہ کے بانی کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، آج کا فیصلہ ان مقدمات پر کیسے امپیکٹ اس کا پڑے گا؟ خواجہ امتیاز صاحب سے بات کریں گے اس کیس کے، وہ اسپیشل پروسیکیوٹر تھے۔ خواجہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بڑا یہ اہم فیصلہ آیا، 5 سال یہ کیس چلا، بڑا مشکل کمپلیکیٹڈ کیس تھا، ایف آئی اے نے بھی کافی مدد کی، برطانوی حکام وہاں سے بھی ٹیمیں آئیں، کافی ثبوت وہاں سے بھی فراہم کیے گئے۔ یہ بتائیے گا کتنا سگنیفیکنٹ فیصلہ ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ مزید سوالات بھی آپ سے پھر آگے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ بڑا اہم فیصلہ تھا، اور یہ صرف یہ اہم فیصلہ تھا کہ پاکستان کی پوری ہسٹری میں 70 ایئرز کے کبھی کوئی ایسا کیس نہیں ہوا، کبھی کوئی ایسا ٹرائل نہیں ہوا کہ مرڈر جو ہے کسی اور کنٹری میں ہو اور ٹرائل یہاں پہ ہو۔ یہاں پہ مرڈر برطانیہ میں ہوا اور ٹرائل پاکستان میں ہوا، اور فل فلیج ٹرائل پاکستان میں ہوا۔ بلکہ دنیا کی ہسٹری کے اندر آپ کو بڑے کم کیسز ملیں گے جس میں ٹرائل ایک ملک میں ہو اور مرڈر کسی دوسرے ملک میں ہوا ہو۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک لینڈ مارک کیس تھا، ایک پریسیڈنٹ سیٹنگ ٹرائل تھا۔ اب پوری ورلڈ میں کبھی بھی اس نیچر کا کیس آئے گا جہاں پہ ایسے جورسڈکشن کے مسائل اٹھیں گے، تو یہ ہمارا جو پاکستان کی کورٹ نے آج ایک فیصلہ دیا ہے، اس کو ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ وہاں پہ پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس میں یہ سارے لیگل کویسچن اٹھے ہیں اور سارے کے سارے لیگل کویسچن سیٹسفائی کیے گئے ہیں کہ مرڈر برطانیہ میں ہوا اور ٹرائل یہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں کی ایویڈنس یہاں پہ کیسے ایڈمیزیبل ہے، اور جب کہ ڈیتھ پنشمنٹ ہے تو ہم کیسے ڈیتھ پنشمنٹ کو وڈرا کر سکتے ہیں اور نہیں دے سکتے۔ تو اس میں پھر جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جب میوچل لیگل اسسٹنس کے اندر اپلائی کیا گورنمنٹ آف یو کے سی اے کو، انگلینڈ کو، تو اس میں چونکہ یورپین یونین اور یو کے اندر ڈیتھ پینلٹی جو ہے بین ہے، تو وہ کوئی ایویڈنس شیئر نہیں کر سکتے، کوئی ایکسٹریڈیشن نہیں کر سکتے، ملزمان کا تبادلہ نہیں کر سکتے unless and until آپ ان کو ایشورنس دیں، گارنٹیز دیں کہ there will be no death punishment in case of conviction۔ تو اسی طرح پاکستان گورنمنٹ نے اپنا ایک لا چینج کیا، اور ہمارا پاکستان سے جو ہے منسٹری آف انٹیریئر، اٹارنی جنرل آفس میں پروسیکیوٹر جنرل، تو سارے ہمارے موفز سب نے مل کے جو ہے ایک پیج کے اوپر آ کے پھر ہم نے ان کو سیٹسفائی کیا اور ایشورنس دی کہ اگر کنوکشن ہوگی تو ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوگی، جس کے اوپر ساری ایویڈنس ہمارے ساتھ شیئر ہوئی۔ اور نہ صرف ایویڈنس شیئر کی برطانیہ نے، بلکہ انہوں نے وہاں سے انگلینڈ میں ایک کورٹ جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کی ہینڈن کے اندر، لندن کے اندر، اور وہاں سے تقریباً 16 وٹنسز کی ایویڈنس جو ہے وہ ویڈیو لنک کے اوپر پاکستان کی کورٹ نے ریکارڈ کی، اور سارے ڈاکومنٹس، اور اس کے علاوہ وہاں سے جو ایک ان کا جو ہیڈ آف تھا انویسٹیگیشن آفیسر تھا، وہ پاکستان میں آیا، ساری ایویڈنس ساتھ اپنے لے کے آیا، سی سی ٹی وی فوٹیج، ریکوری ایویڈنس، چھریاں، چیزیں، تمام چیزیں یہاں پہ آ کے اس نے ایگزیبٹ کرائی، فورینزک کی رپورٹس، فنگر پرنٹس کی رپورٹ، اور سارے پھر کیونکہ برطانیہ سے 32 گواہ تھے اس کیس کے اندر، پاکستان سے اس کیس میں 13 وٹنسز سے جو ریکارڈ ہوئے، 32 میں سے ہم نے برطانیہ میں سے 16 گواہ ریکارڈ کروائے جن کی ضرورت تھی، جن کی نہیں ضرورت تھی ان کی ایویڈنس ویسے پڑی گئی۔ تو یہ میں تو برٹش گورنمنٹ کا بھی انتہائی مشکور ہوں، اپنی گورنمنٹ کا بھی، کہ انہوں نے ایک پیج پہ آ کے دونوں اسٹیٹس نے مل کے کام کیا فار دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، کہ جو وکٹم فیملی ہے اس کو انصاف دیا جائے۔ اور یہ بھی قانون کی حکمرانی کے لیے بھی تھا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی کر کے بھاگ جائے، آفینس کر کے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ قانون جو ہے وہ کہیں پر بھی پہنچ سکتا ہے، اس کی جو ہے نا ہینڈ، اس کے کلچز۔ اچھا خواجہ امتیاز صاحب یہ بتائیے گا، 3 جو ملزمان تھے، خالد شمیم، محسن علی اور معزن علی، ان پر تو جرم ثابت ہو چکا ہے، سزا بھی مل چکی ہے۔ ایم کیو ایم کے جو سابق قائد تھے، بانی تھے، ان کے احکامات پر عدالت یہ بھی ثابت کر چکی ہے، ان کے احکامات پر ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کیا گیا۔ لیکن باقی جو معاون ملزمان تھے، جو کوئی لندن میں ہے یا کہیں اور ہے، اب اس فیصلے کا ان پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا انہیں واپس لایا جائے گا؟ واٹس نیکسٹ؟ آگے اس سے بات کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کیس میں پروسیکیوشن نے ساری ایویڈنس، جو موٹیو پارٹ تھا وہ پیش کیا پاکستان سے، جو برطانیہ سے جو تھا موٹیو پارٹ وہ پیش کیا، چونکہ یہ مرڈر جو ہے ایک سمپل مرڈر نہیں تھا، بلکہ یہ مرڈر ایک کنسپریسی کے اندر تھا،
اور اس کانسپائریسی کا ہیڈ جو پاکستان کی پروسیکیوشن کا کیس تھا وہ یہی تھا کہ اس کا ہیڈ جو ہے وہ الطاف حسین تھا، اور اس کے آرڈرز کے اوپر جو ہے یہ آگے کانسپائریسی چلی، جس میں انور نیکسٹ اسٹیج پہ ہوئے شامل، افتخار حسین ہوئے، اور پھر انہوں نے 9-0 سے اپنے ہی لوگوں کو انگیج کیا، اسٹوڈنٹس کو، جن کو انہوں نے مینج کیا پاکستان سے، ابیٹمنٹ کی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور یو کے بھجوایا۔ وہ 2.5 سال کے ویزے کے اوپر یو کے گئے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خالی 11 دن کے بعد مرڈر کے اسی دن شام کو واپس آ گیا، کبھی مڑ کے نہیں گیا، کبھی کالج سے اس نے رابطہ نہیں کیا۔ ایک اسٹوڈنٹ وہاں گیا جو 4-5 مہینے پہلے چلا گیا، تو وہ جہاں کے رک گیا، وہ ریکی کرتا رہا کیونکہ دوسرے کا بھی ویزا نہیں لگا تھا۔ تو دونوں ایک ہی دن ایک ہی فلائٹ میں ٹریول کر کے سری لنکا آئے، اور سری لنکا لینے کے لیے ایک اور ملزم خالد شمیم ان کو گیا اور لے کے پھر واپس پاکستان آ گیا۔ کہ یہ جو مرڈر جو ہوا یہ آن دی آرڈر الطاف حسین ہوا، اور اس کے اندر ساری کانسپائریسی پھر کی گئی، اور پاکستان سے اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا گیا، اپنے فالوورز کو انگیج کیا گیا، برطانیہ فیسیلیٹیٹ کر کے بھیجا گیا، اور وہ اپنا جو ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد اسٹریٹ اوے پاکستان واپس آ گئے۔ تو یہ بڑا، اور جب انہوں نے فائنل جو ججمنٹ دی، جو کنکلوژن دیا انہوں نے، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی گورنمنٹ اور برٹش گورنمنٹ دونوں۔ اچھا خالد صاحب، ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف وہاں برطانیہ میں بھی کافی سارے مقدمات چل رہے ہیں، کیا سٹیٹس ان کا ہے؟ آج کا فیصلہ ان کیسز پہ کیسے امپیکٹ پڑے گا؟ پھر باقی بہت سارے لوگ، مزید بھی 2-3 ایسے ملزمان ہیں جو برطانیہ میں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں فیصلے کے مطابق کنسپیریسی میں انوالو تھے، تو وہ اب کیا کریں گے؟ کیا ان کو واپس لایا جائے گا؟ وہ وہاں پہ الگ سے کیس کریں گے؟ یہاں پہ اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں بتائیے گا۔ جو ایبسکانڈر ایکیوزڈ ہیں ان کے خلاف جتنی ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے وہ پریزرو ہو گئی ہے کورٹ کے پاس۔ کبھی بھی یہ پکڑے جائیں گے، چاہے وہ برطانیہ میں پکڑے جائیں یا پاکستان میں پکڑے جائیں، تو یہ ایویڈنس ان کے خلاف پڑی جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی وٹنس دوبارہ کورٹ میں نہیں آتا تب بھی اس کی ایویڈنس کو ایک ٹرسٹ کے طور پہ، ٹروتھ کے طور پہ لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو اگر برطانیہ کے اندر سپوز ہے تو یہ ججمنٹ اب ہم ان کو بھیجیں گے، ان کے ہوم آفس کو بھیجیں گے، اور ہم جو SO15 ہے جو برٹش پولیس ہے ہم ان کو بھیجیں گے۔ اس کی روشنی کے اندر وہ اپنے لاز کے اندر اس میں اس کو انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں، ایز اے سسپیکٹ اریسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کیس میں اس کی پوری انویسٹیگیشن اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس اب ایک چوائس موجود ہے کہ ایک ججمنٹ آئی ہے جو بیس کرتی ہے پاکستانی ایویڈنس کے اوپر اور برطانیہ کی ایویڈنس کے اوپر، تو ان بیسس کے اوپر وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایکسٹریڈیشن کے لیے کہ اس کو پاکستان ایکسٹریڈائٹ کیا جائے تاکہ یہ اپنا ٹرائل فیس کرے۔ اس صورت میں بھی برطانیہ کی پولیس جو ہے وہ اس کو اریسٹ کر کے اور پھر ایکسٹریڈیشن کے جو آرڈرز تک جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ جیسے ہی کوئی ایکسٹریڈیشن کسی کے اپلائی کرے تو وہ کہتے ہیں ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل نیچر کا کیس ہے اور پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے اور ہمیں پرسیکیوشن کرنے کے لیے ادھر لے جایا جائے گا۔ لیکن اب جو ہے نا سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ کا فیصلہ ہے اور ان کی چلیں خواجہ امتیاز صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بڑا اہم ایک فیصلہ آیا، اور یہ وہ کیس تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے یہ ہوا تو اس وقت کی جو ایم کیو ایم تھی اس کا باقاعدہ ڈاؤن فال شروع ہوا، وہ کمزور ہوتی گئی، بہت سی وجوہات کا آپ کو بھی پتہ ہے۔ پہلے تو یہ کہ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عمران فاروق صاحب آپ کے کافی قریب، آپ کے بلکہ اسکول کالج میں آپ اکٹھے، پھر پوری جدوجہد اکٹھی، آخر کار آج شمائلہ فاروق نے کہا کہ انہیں انصاف مل گیا۔ تو آپ چونکہ اس وقت بھی جس وقت ان کا مرڈر ہوا تھا لندن میں، تو ایم کیو ایم کی کافی ساری چیزیں آپ بھی سنبھال رہے تھے، تو کیسا آپ دیکھ رہے ہیں پارٹی کے اندر اس وقت، پارٹی کے دیگر رہنماؤں میں کس طرح کا ری ایکشن ہے؟ آپ کا خود کا کیا موقف ہے اس پر؟ بنیادی طور پر میں یہ موقف میرا ہے کہ جتنے بھی تحریک کے شہداء ہیں، چاہے ان کی شہادت اور قتل کا الزام ہمارے مخالفین پر ہو یا کسی اور پر، یا یہ کہ یہ گمان ہو کہ کہیں پارٹی ہی کے اندر اختلاف کی وجہ سے اللہ نہ کرے جو ہے وہ کوئی آدمی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو میرا تو موقف ایک ہے کہ میں شہداء کے ساتھ ہوں، ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہوں، پسماندگان کے ساتھ ہوں۔ وہ نظریاتی کارکنان تھے اور تحریک کے لیے اور نظریے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ان کے اہل خانہ، ان کے پسماندگان کے ساتھ، ان کی بیواؤں کے ساتھ
ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور جو بھی قاتل ہو بلا تفریق، بلا امتیاز، امپارشل انکوائری ہو، تحقیقات ایسی ہو، مستند ہو، اور پھر ایک نظام جو عدل اور انصاف ہے وہ اتنا لوگوں کو اعتماد دے، اور پھر جو عدالتی اور جو قانونی کارروائی ہو اس کے مطابق جو فیصلہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج فیصلہ ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ بالکل اگر شہداء کے ساتھ ہیں تو ملزمان کا تو بالکل آج تعین ہو چکا ہے، اور انکوائری کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل عدالتی فیصلہ آ چکا ہے. برطانیہ نے جو شواہد دیے، وہاں کی حکومت، یہاں کی حکومت، FIA، تقریباً 5 سال یہ پوری انویسٹیگیشن ہوئی، کیس چلا. تو اس میں تو یہ کہا گیا کہ جو سابق بانی MQM تھے وہ سربراہ تھے سابق، ان کے احکامات پر ہی یہ ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ پہلا ایسا کیس ہے کہ جو بڑا کھل کے عدالت میں فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران فاروق صاحب کو ان کے احکامات پر ہی قتل کیا گیا تھا. تو اب تو ظاہری بات ہے MQM کے کافی سارے لوگوں کی ہمدردی بڑی اوپنلی آپ کو کہنا چاہیے کہ الطاف حسین صاحب کو گرفتار کر دینا چاہیے. اب دیکھیں مجھے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے، وہ میں بڑا ذمہ دار سیاسی کارکن ہوں، اور MQM پر جتنے بھی الزامات لگے اور جو ہمارا ایک سیاسی سفر رہا، پاکستان کا لاس ہے جی عمران فاروق کی شہادت. وہ ایک کوئی صرف میرے کارکن یا میرے بھائی، میرے تو سگے بھائیوں سے زیادہ بھائی، وہ پورے ملک کا نقصان ہے. اور سب سے زیادہ سفر کس نے کیا؟ اس کی بیوہ نے، شمائلہ بھابی، ان کے بچوں نے، وہ جس حال میں آج ہیں. پھر ان کی والدہ بیگم فاروق، وہ بھی بیوہ ہیں نا، ان کے والد کا انتقال تو عمران فاروق کی شہادت کے بعد ہوا. میں تو اور اس کیس کی جو قانونی مشغافی ہے میں اس میں بھی نہیں جا رہا ہوں. میں تو سمپل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ان کی بیوہ نے کہا ہے کہ بہتر فیصلہ ہے. اگر انہوں نے کہا اگر بھی میں نہیں لگا رہا، انہوں نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے. ان کی والدہ سے میں نے اسی لیے بات کی کہ ان کی کیا تشفی. انہوں نے کہا بیٹا عدالتی فیصلہ ہے، ہم نے مقدمہ نہیں سنا، اور جو ہے وہ بہتر فیصلہ ہے، اور باقی باتیں اگر کچھ ہے تو وہ میں اللہ پہ چھوڑتی ہوں. تو جب انہوں نے یہ ساری باتیں مجھ سے کی تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو میں بھی اسے مناسب فیصلہ، میں نے بھی کہا نا کہ میں اسے مناسب فیصلہ سمجھتا ہوں. تو اب اگر ہم مزید چیزوں میں بالکل اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عمران فاروق کے علاوہ بھی ہزاروں کارکن جو تھے آپ کے، وہ یہاں کراچی میں جو تھے مارے گئے، کچھ مختلف آپریشنز میں، کچھ ماورائے عدالت قتل کا الزامات پولیس پر بھی لگے اور مختلف باقی سیکیورٹی فورسز پر بھی لگیں. لیکن زیادہ کافی سارے سینکڑوں میں ان کی بھی تعداد ہے کہ یہ بتایا گیا کہ جی ان کو متحدہ کے جو بانی تھے ان کے احکامات پر قتل کیا گیا. تو ان سب کی بھی تحقیقات ہو جانی چاہیے کہ جن جن کے الزامات لگیں، اسی طرح کہ کم از کم ان کو انصاف تو مل سکے مرنے کے بعد. اب صرف ایک شمائلہ فاروق یا بیگم فاروق صاحبہ، ان کی جو والدہ ہیں، ان کو تو چلے انصاف مل گیا، تھوڑا بہت قرار آ گیا، باقی لوگوں کو بھی انصاف ملنا چاہیے جو کراچی میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے یا آپ کے اپنے کارکنان قتل ہوئے. دیکھیں میں نے تو کوئی تخصیص نہیں کی. دیکھیں نا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا. اب میں رہنماؤں کے نام بھی لوں الگ سے، اور ان شہیدوں کے بھی نام لوں کہ جن کا الزام MQM کے اندر کی کسی اختلاف یا سیاست سے ہو سکتا ہے، جس کا کہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حد تک درست یا غلط ہے. میں کسی بات کا گواہ نہیں ہوں، میں کسی پالیسی کا حصہ نہیں ہوں، میرے علم میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں. تو ایک پروگرام میں اور آپ کی انصاف تو نہیں کر سکیں گے نا. ہاں میں یہ کہوں گا کہ MQM کے جتنے بھی رہنما اور کارکنان شہید ہوئے اور جن پر بھی الزام تھا XYZ MQM کے اندر یا MQM کے باہر، اور اسی طریقے جو ان کے قاتلوں کے خلاف تحقیقات بھی ہونی چاہیے. اگر مبینہ طور پہ ان کے خلاف شہادتیں تو پھر انہیں بھی گرفتار ہونا چاہیے، اور
اس پہ بھی بات آگے بڑھنی چاہیے، عدالتی عمل بھی ہونا چاہیے، کسی کمیشن کی صورت میں ہو. اور یہ سلسلہ تو میرے کارکنوں کی شہادتوں کا تو 86 میں جو ڈرگ مافیا کے ہاتھوں جو اورنگی ٹاؤن، قصبہ علی گڑھ، جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں، ابھی تک وہ سارے معمے حل نہیں ہوئے. اب ہمیں آگے بڑھنے دیں. اب جو ہونا تھا فیصلہ ہو گیا، آگے بھی اس کی جو قانونی مراحل ہیں وہ ہوں گے، میں اور آپ مل کے اس کو کور کر لیں گے، دیکھ لیں گے. لیکن اب ہمیں آگے بڑھنے دیں، ہمیں کسی ایک چیز پر روکے نہ، ہمیں آگے بڑھنے دیں یار. چلے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، تھینک یو سو مچ فار بڑی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب کی آپ بات سن رہے تھے. بالکل آگے بڑھنا چاہیے، اور لیکن جو ہزاروں کارکنان ایسے قتل ہوئے ایم کیو ایم کے، جن کے سیدھے الزامات جو ہیں وہ بانی ایم کیو ایم پہ لگے یا ایم کیو ایم کی باقی لیڈرشپ پہ لگے، ان کی ڈیفینیٹلی تحقیقات وغیرہ ہونی چاہیے. اور نہ صرف کراچی میں بلکہ جہاں پہ بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ اسی چینل سے، اسی فورم سے، بڑی بات کے فورم سے ہم ہر صوبے کے، ہر شہر کے مسائل اسی طرح اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا میں تیزی کے بعد کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں 2 ہفتوں کے مخصوص سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے، جو اب 30 جون تک جاری رہے گا. لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا حکومت نے اس لاک ڈاؤن میں دیر کر دی ہے؟ کیا پاکستان میں کورونا کی وبا پر اب قابو پایا جا سکے گا؟ کیونکہ باقی دنیا کی نسبت اب تک کیسز میں اضافے کے باوجود پاکستان میں اموات کی شرح کم رہی، لیکن اب کیسز کے ساتھ ساتھ اموات میں بھی بڑی تیزی سے اموات کی شرح میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 118 اموات کے بعد مجموعی طور پر پاکستان میں کورونا کی وبا سے انتقال کرنے والے مریضوں کی تعداد اب 3000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 31 مئی تک مجموعی طور پر 1500 کے قریب اموات ہوئی تھی. یعنی صرف جون کے 18 دنوں میں یہ تعداد دگنی ہو چکی ہے، جو کہ کنسرننگ ہے، پریشان کن بات ہے. روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 100 کے قریب اموات ریکارڈ ہو رہی ہیں. اور خطرناک بات یہ ہے کہ ایک بار پھر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا حکومت کے اعداد و شمار کورونا کے حوالے سے درست ہیں، یا پھر پاکستان میں کیسز اور اموات کی اصل تعداد حکومت کے اعداد و شمار سے کئی گنا زیادہ ہے. اس بات کا اندازہ تو حکومت کو بھی ہے کہ اعداد و شمار کی بنیاد ٹیسٹوں پر ہے، اور صرف وہی کیسز ریکارڈ ہو رہے ہیں جن کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ایک بڑی تعداد عوام کی ایسی ہے، لوگ ایسے ہیں جن کو علامات ہیں لیکن ان کے ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے یا وہ خود نہیں کرا رہے. پھر وہ لوگ بھی ہیں جن کو علامات تک نہیں ہیں، اے سمپٹمیٹک ہیں. اس خدشے کا اظہار چیئرمین سائنس اور ٹیکنالوجی ٹاسک فورس ڈاکٹر عطاء الرحمان نے بھی کیا ہے، جنہوں نے بلومبرگ کو ایک انٹرویو کے دوران انکشاف کیا کہ پاکستان میں کورونا کے اصل کیسز کی تعداد حکومتی اعداد و شمار سے 2 سے 3 گنا زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹیسٹنگ کم ہے اور حکومت اب تک رینڈم ٹیسٹنگ کا نظام نہیں بنا سکی. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے مطابق کورونا سے ہونے والی اموات بھی ریکارڈ شدہ تعداد سے زیادہ ہو سکتی ہیں. اس لیے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا حکومت کی جانب سے مخصوص لاک ڈاؤن کی پالیسی بھی اس وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکے گی، کیونکہ حکومت کی تمام تر پالیسی کا انحصار انہی اعداد و شمار پر ہے. اسی بنیاد پر اب تک حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ ملک میں کورونا وائرس اتنا زیادہ نہیں ہے، باقی ممالک سے پاکستان کی سچویشن کافی بہتر ہے، شرح اموات کم ہے. جس پر اعتراض یہی ہوتا رہا کہ جن ممالک میں کیسز کی تعداد زیادہ ہے وہاں ٹیسٹ بھی زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن پھر کیسز میں اضافے کے بعد اسد عمر نے بیان دیا کہ جون کے آخر تک کیسز کی تعداد 3 لاکھ تک ہو سکتی ہے، جبکہ جولائی کے آخر تک یہ تعداد 12 لاکھ تک جا سکتی ہے. گزشتہ روز وزیر اعظم صاحب نے بھی کراچی میں ملاقاتیں کی، صحافیوں سے بھی ملاقاتیں کی، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگلے مہینے تک جو ہے پاکستان میں کورونا وائرس پیک کر سکتا ہے، یعنی اپنی انتہا کو چھو سکتا ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان کی بات پر یقین بھی کر لیا جائے تو کیسز کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی. ایسے میں کیا حکومت ایک بڑے چیلنج کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ ہاسپٹلز میں بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی کمی کے ساتھ ساتھ اب کورونا کے خلاف مؤثر ثابت ہونے والی دوا ڈیکسا میتھاسون بھی مارکیٹ میں نایاب ہوتی جا رہی ہے، بلیک میں فروخت ہو رہی ہے. ریسرچ کے مطابق یہ دوا صرف ان مریضوں کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے جن کو وینٹیلیٹر یا آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کورونا وائرس کے جتنے بھی مریض ہیں سب پر یہ دوا جو ہے نہیں ان کو دی جا سکتی جب تک کہ کوئی وینٹیلیٹر پہ نہیں دیا یا ان کی حالت اتنی بگڑی کہ انہیں آکسیجن کی ضرورت ہے، انہیں یہ دوا دی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ کہ حکومت اس اہم موقع پر
اس دوا کی بلیک مارکیٹنگ بھی نہیں روک پائی، اس کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ کیونکہ کسی بھی ویکسین کی دریافت یہی دوا جو ہے دریافت تک یہی جو دوا ہے وہ امید کی ایک کرن ہے۔ چین اور جرمنی کی 2 کمپنیوں نے ویکسین ٹرائل کے بعد کامیابی کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن کسی قسم کی ویکسین کے مکمل طور پر مؤثر اور میسر ہونے میں ابھی کم از کم 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے سائنس اور ٹیکنالوجی ٹاسک فورس، وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ میں بلومبرگ میں آپ کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے بڑا کلیئر کٹ ایک یہ بتایا کہ چونکہ ٹیسٹنگ پاکستان میں کم ہو رہی ہے تو جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں یا جو ڈیتھس ہیں وہ شاید اس سے کافی زیادہ ہیں جو کہ ہمارے اعداد و شمار ہیں۔ تو سر اس بارے میں آپ سے پھر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب تک ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری نہیں بڑھے گی تو اس کا مطلب کہ جو اعداد و شمار ہیں ہمارے اس سے شاید 2-3 گنا زیادہ کیسز ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ کیسز ہیں پاکستان میں۔ بلومبرگ کا انٹرویو جو تھا وہ غلط شائع ہوا تھا۔ میں بات کر رہا تھا پورے خطے کی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، اور میں یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ یہاں پہ ٹیسٹنگ جو ہے پورے ریجن کے اندر یہ جیسے جیسے ٹیسٹنگ بڑھی ہے ویسے ویسے کیسز کی تعداد بڑھی ہے، کیونکہ اس کی ٹیسٹنگ جب زیادہ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کتنے کیسز ہیں۔ تو جو ریکمنڈیشن ہے WHO کی وہ یہ ہے کہ کم از کم 1% پاپولیشن ٹیسٹ ہونی چاہیے، یعنی 22 کروڑ پاپولیشن ہے تو 22 لاکھ ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ اندازہ ہو کہ کتنے لوگ ہیں، اور اس میں رینڈم ٹیسٹنگ بھی ہونی چاہیے تاکہ جن میں سمٹمز نہ ہوں ان کے بھی سمٹمز پر چلیں۔ تو میں یہ بلومبرگ کے جو انٹرویو تھا اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو پاکستان کے جو انہوں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ بہت اچھا رکھا ہوا ہے، انہوں نے روزانہ بیسس پر اسد عمر صاحب اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کے ساتھ ساری پروونسز سے کنسلٹ کر رہے ہیں، لیکن جو پورے خطے کے اندر جو کیسز ہیں وہ کیونکہ ٹیسٹنگ بڑی ہے، ہم 400 ٹیسٹ کرتے تھے روزانہ، اب 30,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اسی ریشیو سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اب وہ کیسز سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ٹیسٹنگ بڑھی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان سارے ممالک کو، کیونکہ وائرس تو وہی ہے، وائرس جو امریکہ میں ہے، جو برطانیہ میں ہے، جو اسپین میں ہے، جو اٹلی میں ہے، وہی ہے، یہاں بھی وائرس ہے، اور اس کا بیہیویئر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ تقریباً وہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے اس کے بیہیویئر میں۔ تو ہمیں ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ٹیسٹنگ جیسے جتنی بڑھائیں گے پھر حقیقت پتہ چلے گی کہ کتنی ایکچوئل کیسز کیا ہیں، جو فگر آ رہے ہیں حکومت کے وہ صحیح ہیں یا اس سے زیادہ فگر ہیں، وہ پھر ہمیں جب تک صحیح نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم ٹیسٹنگ اور زیادہ نہ بڑھائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروجیکشن جو اسد عمر صاحب نے کی یا خود پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے مطلب 12-13 لاکھ تک کیسز آ سکتے ہیں، جون میں یہ 3 لاکھ تک چلے جائیں گے، یہ کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے؟ کیا ہم اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس دوران بڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تو آرگیومنٹ یہی ہے کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی تو پورے خطے میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی یہ کیسز اوپر جاتے رہیں گے، تو کیا یہ پروجیکشن جو ہیں 12-13 لاکھ اس بارے میں کچھ بتائیے گا ہمیں؟ اس میں ایک تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی وجہ سے کیسز سامنے زیادہ آ رہے ہیں، دوسری یہ پھیل بھی رہا ہے، اور جو پھیلنے کی رفتار ہے جو کہ ایک خاص انڈیکس ہوتا ہے، اس رفتار کے بنیاد کے اوپر بھی ایک پروجیکشن کی جا سکتی ہے کہ یہ کتنا یہ پھیلے گا۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے 10-12 لاکھ تک پہنچ سکتا ہے، یہ ابھی تک جو پریڈکشنز ہوئی ہیں وہ ریزنبلی ایکوریٹ ہوئی ہیں، جو ابھی تک حکومت نے کی ہیں، بلکہ کنزرویٹیو ہی تھی، تو اس وجہ سے میرے خیال سے یہ ریزنبل پروجیکشنز ہیں۔ لیکن ایک جو ان نون فیکٹر ہے جس کے بارے میں آپ اور میرا خالی گیس کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ بہت سے کیسز ایسے ہیں جو سامنے آتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو ہوتا ہے اور پھر وہ پھیلاتے تو ضرور ہیں دوسروں میں، لیکن وہ ہاسپٹل نہیں جاتے، مائلڈ جو کیسز ہوتے ہیں اور خود ہی گھر پہ رہتے ہیں۔ دوسرے بہت سی اموات ایسی ہو رہی ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک سے اور اسٹروک سے اور کڈنی فیلئر سے، جو ایکچولی کورونا سے ہی ہیں، کیونکہ کورونا جسم کے ہر حصے پہ اٹیک کرتا ہے، اور ان کے بھی ٹیسٹ نہیں ہو رہے، تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کورونا سے بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ کچھ انسرٹنٹی فیکٹرز اس پورے
ایشو کے اندر موجود ہیں. میرے خیال سے ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ رینڈم ٹیسٹنگ کرنی چاہیے، جس میں آپ مختلف شہروں سے، مختلف گاؤں سے سیمپلز لیں اور وہاں ان کے روزانہ ٹیسٹ 5-10 ہزار کم از کم رینڈم ٹیسٹ کریں، اور اس کے بنیاد پہ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی کتنی جو پاپولیشن ہے اس کی کتنی پرسنٹیج اس میں مبتلا ہو چکی ہے. اس سے ذرا بہتر اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو فگرز دیے جا رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا کچھ ویریشن ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو 12-13 لاکھ کی پروجیکشن ہے، اس وقت ہمارے کیسز تقریباً 1,60,000 ہیں، تو اس کا مطلب اگلے مہینے میں تقریباً 4 سے 5 گنا ہمارے کیسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، آلدو وہ بھی ایسے وقت میں کہ رینڈم ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی ہماری اتنی نہیں بڑھی جتنی بڑھنی چاہیے. تو ہمارا ہیلتھ سسٹم کتنا ریڈی ہے، کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ کیونکہ اگر 12-13 لاکھ تک کیسز چلے جاتے ہیں اور یہ سپریڈ ہوتا رہے ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن تو ہے نہیں، تو یہ سچویشن کتنی مزید خراب ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. کتنے تیار ہیں ہم ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری اس کے لیے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اکثر ہاسپٹل جو ہیں وہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے، فلڈ ہو چکے ہیں. وہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہاسپٹل جو ہے ہمارے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا جلد ہو سکے فیلڈ ہاسپٹلز کی طرف جائیں، جو خالی گراؤنڈز پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹیمپری ہاسپٹل، جہاں کم از کم آکسیجن بیڈز تک تو جائیں. وینٹیلیٹر تو لگانا مشکل ہوگا، لیکن آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ ٹیمپری ہاسپٹلز قائم کریں کہ اگر وہ صورتحال آتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں. اور اس میں ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ساتھ بھی ان کو لانا پڑے گا اس میں، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز مفت میں تو نہیں کریں گے، وہ چارج کریں گے. گورنمنٹ ہاسپٹل تو یہ فری میں کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ان کے لیے جو ان کی چارجز ہیں اس کا انتظام کرنا پڑے گا، یا تو پی ٹی آئی ہیلتھ کارڈ کے تھرو کرے یا دوسرے میکینزم کے تھرو کرے، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بیچ میں لایا جائے. اور اس میں صرف بیڈز کی بات نہیں ہے بلکہ ٹیکنیشینز کی بات بھی ہے، نرسز، ڈاکٹرز وغیرہ. تو یہ ایک بہت چیلنجنگ ہو سکتا ہے ہمارے لیے اگلے مہینے کے آخر میں اور اس سے اگلے مہینے، اور اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، جیسے کہ اسد عمر صاحب بھی فرما رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آخری سوال جاتے جاتے آپ سے، کہ آپ نے تو بالکل یہ کنکلوڈ کر دیا ہے کہ سچویشن جس طرح کی ہے اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. تو موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے اب تک کتنی تیاری اس سچویشن کے لیے ہم کر چکے ہیں؟ 10%، 15%، یا آپ سمجھتے ہیں کہ 100% ابھی ہمیں مزید تیاری کرنی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ تیاری تو جو ہمارے لمیٹیشن ہے اس کے اندر ہی ہو رہی ہے. پرسنٹیج کا تو فگر میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن جو ایک بہت اچھی امید افزا ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب ادویات آنی شروع ہو گئی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ڈیکسامیتھاسون آپ نے سنا ہوگا، یہ پہلی دوائی ہے جو واقعی اموات کی شرح کافی گھٹا رہی ہے، اور اگلے 4 سے 6 ہفتے میں دنیا بھر میں مختلف ادویات پہ ٹرائلز ہو رہے ہیں، تو 4-6 ہفتے میں اور بھی ادویات سامنے آئیں گی. تو یہ جو ہے اس سے جب تک کہ ویکسین نہیں آتی جو ابھی 8-10-12 مہینے دور ہے، تو ہمیں انہی ادویات پہ انحصار کرنا پڑے گا یا سوشل ڈسٹینسنگ پہ سختی سے عمل کرنا پڑے گا، اور وہی راستہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی بات آپ نے سنی، بڑے ایک رسپانسبل عہدے پہ ہیں وہ، وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے وہ سربراہ ہیں سائنس و ٹیکنالوجی کے، اور انہوں نے بڑے کلیئر کٹ الفاظ میں بتایا کہ آگے آنے والی سچویشن جو ہے وہ انتہائی خراب دکھ رہی ہے. اس وقت 12-13 لاکھ کیسز اگر ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو صحت کا نظام ہے اس پر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا. اور ساتھ میں ہم بھی آپ سے ایک دفعہ پھر یہ اپیل کریں گے کہ خدا را گھروں سے آپ بالکل جتنا آپ کر سکتے ہیں گھر پہ ہی رہیے، گھروں سے نہ نکلیں جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو. اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیے، بار بار دھوتے رہیے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور خیال رکھیے. ایک دوسرے سے گلے بالکل نہ ملیں، اور ہو سکے تو 1-2 میٹر کا فاصلہ رکھیے. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے.